ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग और मुज़ाकरात के बारे में होने वाली पिंग पोंग। पीर के रोज दोनों मुल्कों ने इस उम्मीद को कम कर दिया है कि कोई फौरी मुआहिदा होने वाला है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करने की कोई जल्दी नहीं है, जबकि चंद घंटे पहले तक ये तासुर था कि इतवार को MOU पर दस्तखत हो जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सहाफ़ियों से कहा कि या तो कोई अच्छा मुआहिदा होगा वरना वाशिंगटन ईरान से किसी और तरीके से निपटेगा, यानी हुस्ता मुज़ाकरात न हो, शायद जंग हो। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग और मुज़ाकरात के बारे में होने वाली पिंग पोंग पर। पीर के रोज दोनों मुल्कों ने इस उम्मीद को कम कर दिया है कि कोई फौरी मुआहिदा होने वाला है। इतवार तक उम्मीद थी कि कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में सहाफ़ियों से कहा कि या तो कोई अच्छा मुआहिदा होगा वरना वाशिंगटन ईरान से किसी और तरीके से निपटेगा, यानी हुस्ता मुज़ाकरात न हो, शायद जंग हो। ये वाज़ेह तौर पर मार्को रूबियो ने नहीं कहा, लेकिन इशारा दिया है कि फिर किसी और तरीके से निपटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका सफारतकारी को पूरा मौका दे रहा है और देगा, और इसके बाद अगर कोई बात ना बनी तो फिर मुतबादिल रास्ते तलाश कर लिए जाएंगे। तो ये कोई अच्छे बयानात नहीं हैं। अमेरिका कभी कुछ कहता है, कभी इधर की बात करता है, कभी जंग की बात करता है, कभी ये कि 90% या 95% मामला तय पा गए हैं। तो ये सारे जो हैं, ये बयान जो हैं इस वक्त तक सामने अब आ रहे हैं, जब सदर ट्रंप ने एक दिन पहले यानी इतवार को कहा था कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को हिदायत कर दी है कि वो ईरान के साथ किसी भी मुआहिदे में कोई रश ना करें, यानी जल्दी ना करें। तो दूसरी तरफ ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान सिर्फ जंग ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है और फिल वक्त एटमी मामलात पर कोई बात नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी माना कि एक खाका या फ्रेमवर्क ज़रूर तय पाया है, लेकिन किसी भी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि मुआहिदा अनकरीब है। उन्होंने ख़ास तौर पर यह भी कहा कि इस मुमकिना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी जो मुफाहमती याददाश्त में आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम के बारे में कोई तफसीलात नहीं है, और याद रखिए ये आपने जो है ये साहिली ममालिक की मलकियत है, ये इस्माइल बक़ाई ने कहा है दोबारा से। और इसी से एक दिन पहले सदर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी जहाज़ों पर अमरीकी नाकाबंदी तब तक मुकम्मल तौर पर नाफिज रहेगी जब तक कोई मुआहिदा तय नहीं हो जाता, इसकी तस्दीक नहीं हो जाती और इस पर दस्तखत नहीं हो जाते, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। तो जनाब ये है अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। तो आइए तफसील से इस पर बात करते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले इन मुज़ाकरात की जो पिछले कई दिनों से दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है, अब ये कहानी अब फैलती चली जा रही है। ये कहानी इतनी तेज़ी से बदली है कि इसे कवर करने वाले सहाफ़ी भी परेशान हो गए हैं। एक सहाफ़ी ने तो कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात इंतहाई तकलीफ़ दे, परेशान कुन और क्रेज़ी यानी पागल कर देने वाले हैं, और यहाँ पिंग पोंग के खेल से भी ज़्यादा तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। कभी बॉल एक तरफ जाता है तेज़ी से, कभी दूसरी तरफ, और पता नहीं चलता बॉल अब किधर जाएगा। तो ताज़ा जो खबर जो है वो तो ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत करने की कोई जल्दी नहीं है, जबकि चंद घंटे पहले तक ये तासुर था कि इतवार को MOU पर दस्तखत हो जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं 23 मई 2026 से। उस दिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ मुआहिदा तकरीबन तय हो चुका है। ये खबर दुनिया भर में फैल गई। लोगों ने यकीन कर लिया कि 24 मई 2026 बरोज़ इतवार एक मुफाहमती याददाश्त, जिसे अंग्रेज़ी में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मुख्तसरन MOU भी कहते हैं, उस पर दस्तखत हो जाएंगे। याद रखें, मुफाहमती याददाश्त सियासी दस्तावेज़ होती है किसी भी मुआहिदे की तरफ जाने की, ये मुकम्मल मुआहिदा नहीं होती है। और फ्रेमवर्क तय करने का मतलब ये होता है कि इस तरह आगे बढ़ा जाए, ये तारीखें हों, पहले ये तय किया जाए, पहले वो तय किया जाए, यानी ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से भी पहले की एक स्टेज है। पहले फ्रेमवर्क बनता है, फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और फिर कहीं बहुत सारी बातें तय होने के बाद मुआहिदा होता है।
تو ایک قسم کا MOU جو ایک طرح کا ایک وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آگے چل کر یہ بات کریں گے، کوئی پکی قانونی دستاویز یہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جناب اتوار آیا اور دستخط نہیں ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی دستخط کی تقریب نہیں ہوئی. نہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنا دستخط کر کر کے پھر جو یوں دکھاتے کیمرے کے آگے، وہ بھی کوئی تقریب نہیں ہوئی. اس کی بجائے ہمیں ایرانی حکام کی طرف سے ایک نیا لفظ سننے میں ملا. انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی بات سے دوبارہ سے پھر گیا ہے. انہوں نے لفظ ریٹریٹ استعمال کیا، یعنی جو امریکہ نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے طے کیا تھا وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اب سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی بات سے پھرنا، یہ ریٹریٹ کرنا کیا ہے. 24 مئی 2026 کو ہی معروف نامہ نگار صحافی ہیں علی ہاشم، انہوں نے الجزیرہ کے لیے ایک رپورٹ لکھی اور اسے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی پوسٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ ایک باخبر ایرانی سورس نے انہیں بتایا ہے کہ 2 بڑے معاملوں پر امریکی اپنی ہی زبان سے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی ریٹریٹ کر رہے ہیں، جو وعدہ کیا، جو زبان دی، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پہلا بڑا معاملہ ہے ایران کے فروزن ایسٹس کے بارے میں کہ ان کو ریلیز کیا جائے گا، ایران کے حوالے کیا جائے گا. دوسرا بڑا معاملہ ہے لبنان میں جنگ بندی کا دائرہ کار اور اس کی شرائط. تو علی ہاشم نے یہ بھی لکھا کہ تہران نے تمام جو بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہے میڈیٹرز ہیں، انٹرمیڈیریز ہیں، ان کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جب تک یہ دونوں معاملات ان کی مرضی کے مطابق طے نہیں ہو جاتے ہیں. ان 2 نکات کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ باقی معاملات پر کافی کچھ پیش رفت ہو چکی تھی، اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں. تو یہ پہلے معاملے پر گہرائی میں جاتے ہیں، یعنی ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کا معاملہ کیا ہے. ایران کے اربوں ڈالر جنوبی کوریا، عراق اور دوسرے ممالک کے بینکوں میں پڑے ہیں. یہ ایران کا اپنا پیسہ ہے جو تیل فروخت کرنے کے بعد وہاں رکھا گیا تھا اور پھر امریکی پابندیوں کے تحت اس کو فریز کر دیا گیا. یہ اقوام متحدہ نے فریز نہیں کیا ہے، یہ امریکہ نے یونیلیٹرلی یعنی یک طرفہ طور پر ان کو فریز کر دیا ہے، کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے مالیات کا وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. سوئفٹ کے ذریعے رقم ٹرانسفر ہوتی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، اور سوئفٹ پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے. بہرحال ایران چاہتا ہے کہ یہ رقم فوری طور پر ریلیز کی جائے اور تاکہ اس کے کام آ سکے، اس نے جنگ کی تعمیرات کرنی ہے. تو علی ہاشم نے ایرانی سورس کے حوالے سے بتایا کہ اس رقم کو ریلیز کرنے کے لیے طریقہ کار پر پہلے ایک مفاہمت ہو چکی تھی، یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ بن چکی تھی، لیکن اب امریکہ اس سے پیچھے ہٹ گیا ہے، یعنی ریٹریٹ کر گیا ہے. 25 مئی 2026 کو ایک سینئر امریکی اہلکار نے فاکس نیوز کو بتایا کہ امریکی انتظامیہ نو ڈسٹ نو ڈالرز کی پالیسی پر چل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک ایران اپنی تمام ذمہ داریاں پوری نہیں کر لیتا اسے کوئی مالی فائدہ نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کے فروزن ایسٹس اس کو واپس نہیں ملیں گے. یہاں ڈسٹ سے مراد ایران کا وہ 400 کلو گرام سے زیادہ جو 60% انرچ یورینیم ہے وہ بھی آتا ہے، جسے امریکہ ایران کی سرزمین سے باہر نکالنا چاہتا ہے، جبکہ ایران نے کسی اور کے حوالے کرنے سے اب انکار کر رکھا ہے. اسی دن CNN نے رپورٹ کیا کہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران پہلے ہی اپنا افزودہ یورینیم جو ہے انرچ یورینیم وہ حوالے کرنے پر راضی ہو چکا ہے، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا ایران کو کوئی پابندیوں میں نرمی نہیں ملے گی. لیکن یہاں ایک بڑا تضاد ہے. خود ایران کی وزارت خارجہ نے 24 مئی 2026 کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ایٹمی معاملات موجودہ مذاکرات کے دور کا حصہ ہی نہیں ہیں. ایک ایرانی اہلکار نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس وقت صرف جنگ ختم ہونے پر بات ہو رہی ہے، ایٹمی معاملے کی کوئی تفصیل زیر بحث نہیں ہے. تو ایک طرف امریکی کہہ رہے ہیں کہ ایران یورینیم حوالے کرنے پر راضی ہے، جبکہ دوسری طرف ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہی زیر بحث نہیں ہے. تو یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ ایک مکمل تضاد ہے. ایک مبصر نے کہا کہ پچھلی 6 یا 7 بار بھی امریکیوں نے ایسے ہی دعوے کیے تھے اور وہ تمام دعوے ہر بار جھوٹے نکلے ہیں. تو اب آتے ہیں دوسرے بڑے معاملے پر جو ہے لبنان میں جنگ بندی، وہاں کی جو سیز فائر ہے. تو علی ہاشم نے 24 مئی 2026 کو اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیل واشنگٹن پر سخت دباؤ ڈال رہا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ جو بھی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا مفاہمتی یادداشت کے مسودے میں ایسی زبان شامل کی جائے کہ جس سے اسرائیل کو لبنان میں کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے فوجی کارروائی کرنے کی اجازت ملے.
اسرائیل یہ حق ہمیشہ سے اپنے پاس خود ہی رکھتا رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کر رہا ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا لبنان کا مسئلہ ہو یا کسی بھی ملک کا، لیکن اگر کوئی خطرہ ہوا تو وہ خود ہی طے کرے گا کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے اور اس خطرے کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی خطرے کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اسرائیل جب چاہے سیز فائر توڑ سکتا ہے، بس یہ کہہ کر کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوا، چاہے وہ ان کو خواب میں خطرہ ہو، ڈراؤنے خواب آئے ہوں، اور وہ اس ڈراؤنے خواب کی وجہ سے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے کہ وہاں سے خطرہ ایک آیا تھا۔ تو ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اس موقف کو سختی سے مسترد کر رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ بندی پائیدار اور مستقل ہونی چاہیے، اس میں اسرائیل کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا جانا چاہیے۔ تو علی ہاشم جو جرنلسٹ الجزیرہ کے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ تہران نے تمام ثالثوں کو بشمول پاکستان کو صاف کہہ دیا ہے کہ اگر یہ شرط منظور نہ ہوئی تو کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اب یہ لگ رہا ہے کہ انرچ یورینیم کی بات کو امریکہ بڑھا کر یہ معاہدے سے گریز کر رہا ہے، جبکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا حق یہ رکھنا چاہتا ہے کہ وہ جب چاہے، جس پر چاہے، کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس پر بمباری کر دے، حملہ کر دے، میزائل داغ دے۔ تو یہ معاملہ یہاں پھنسا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ طریقہ کار کے تعطل کی، کہ اب یہ سسپینڈ جو ہو رہی چیزیں کس طرح آگے بڑھیں یا نہیں بڑھتی ہیں۔ تو ایرانی صحافی ایک ہے محمد قادری، انہوں نے 24 مئی 2026 کو اپنی رپورٹ میں ایک بہت اہم غلط فہمی دور کی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایران نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ جن معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے ان پر آگے بڑھا جائے، اور جن پر اختلاف ہے ان پر بعد میں بات کی جائے۔ یعنی جو طے ہو گیا اس پر تو مکو نا، یہاں پہ تو آپ بات ختم کرو، جو طے نہیں اس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ تو محمد قادری جو ہیں وہ اپنے ذرائع سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تہران نے تمام ثالثوں کو واضح کر دیا ہے کہ وہ مفاہمت یا MOU پر اس وقت تک دستخط نہیں کرے گا جب تک تمام نکات مکمل طور پر طے نہیں ہو جاتے ہیں اور ان کی ضمانت نہیں مل جاتی کہ ان پر عمل درآمد ہوگا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یا تو سب کچھ طے ہو ورنہ کچھ نہیں۔ انہوں نے پاکستانی ثالثوں کی اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا ہے کہ جو طے کیا گیا ہے اس پر دستخط کر دیے جائیں اور باقی معاملات پر بعد میں بات ہوگی۔ تو ایران نے متنازع شقوں کو بنیادی اور ناقابل گفت و شنید قرار دیا کہ یہ نان نیگوشیبل ہے۔ ویسے اصولی طور پر اس طرح کے نامکمل طے شدہ باتیں ایک ٹریپ بھی ثابت ہوتی ہے کہ چلو باقی باتیں بعد میں کریں گے، جو طے ہوگی ان پر تو عمل کرو۔ تو جو طے ہو گئی ان پر آپ عمل درآمد شروع کر دو، جو طے نہیں ہوئی ان پر پھر عمل درآمد کوئی بھی کرنے کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔ اور جبکہ ایران اور امریکہ کے درمیان سخت قسم کا میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی دونوں کے درمیان انتہائی بد اعتمادی ہے، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ مذاکرات کے دوران ہی حملے کیے ہیں اور کئی بار ایسے بیانات دیے ہیں جن سے ہوتی بات جو ہوتی ہے الٹ ہو جاتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں کچھ باتیں مان جاتے ہیں، لیکن جب وہ باہر نکلتے تھے وہ کہتے ہیں اٹھوئے ابا آیا ہے، یعنی کہ وہ بات ایک مان لیتے ہیں، اپنی شکست بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن باہر نکلتے کہتے ہیں کہ جی میں اس کو شکست دے کر آ گیا ہوں۔ تو بہرحال ایرانی پارلیمان کی آواز بھی بہت اب اہم ہے اس معاملے میں۔ ایرانی رکن پارلیمان ہے سید محمود نابیان، انہوں نے 24 مئی 2026 کو ایک تفصیلی بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دشمن کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں آپ نے ہرمز پر ایران کی خود مختاری، جنگ کے معاوضے یعنی ریپریشن جو وار کی جو نقصانات کا تاوان جو ہے، اور تمام پابندیوں کا خاتمہ، جتنی بھی سینکشنز ہیں ان کا خاتمہ، اور جہازوں سے ٹیکس یا ٹول وصول کرنا، اور فروزن ایسٹس یعنی منجمد فنڈز کی واپسی، اور امریکہ کا پورے خطے سے انخلا، اور ایران کی نیوکلیئر انریچمنٹ کو تسلیم کرنا، اس کے حق کو تسلیم کرنا، یہ شامل اگر نہیں ہے ایک معاہدے میں، اور ساتھ وہ مضبوط ضمانتیں نہیں ہیں جو ایران چاہتا ہے، تو یہ معاہدہ یا یہ MOU یا یہ فریم ورک خالصتاً نقصان ہوگا اور ایرانی قوم کی فتح کو شکست میں بدل دے گا۔ ایران میں یہ بحث بڑی سخت ہو رہی ہے کہ معاہدہ پر سب کی نظریں ہیں، ایران کے لیڈروں پر بھی اب اعتماد ایرانی عوام کو یا ان کے پارلیمان کو کم ہوتا چلا جا رہا ہے، امریکہ کی دھوکہ دہی کی وجہ سے یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا ریٹریٹ کر جانے کی وجہ سے، اپنے زبان دے کر اس سے پھر جانے کی وجہ سے۔ تو یہ جو مطالبان جو نابیان صاحب نے کہے ہیں یہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی امریکہ کے لیے قبول کرنا مشکل ہے، پھر سب کا قبول کرنا تو تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ امریکہ اپنی فتح دکھانا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، امریکہ کے عوام کو دکھانا چاہتا ہے
کہ میرے جو فوج جو گئی تھی آپریشن ایپک فیوری جو تھا اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں، تو وہ شاید راضی نہ ہو۔ تو فوجی محاذ پر بھی اگر دیکھیں جو ملٹری موومنٹس یا ڈپلائمنٹس ہیں وہاں بھی صورتحال کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بریکنگ نیوز اب یہ آ رہی ہے کہ ایرانی فوج بھاری میزائل جو ہے ان کو ڈپلوائے کر رہی ہے، ان کو اپنے سٹور سے نکال کے لانچنگ پیڈ پر لگا رہی ہے۔ ایک ایرانی اہلکار نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ اگر جنگ بندی کی کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی تو اب ایسے بڑے حیران کن اقدامات ہوں گے جنہیں دنیا اور امریکہ اور اسرائیلی دشمن کئی صدیوں تک یاد رکھیں گے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تاریخی رات یعنی کوئی ہسٹورک نائٹ جو ہے اگلے چند گھنٹوں میں شروع ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسی دھمکیوں کو ذرا شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لیکن انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرنا بھی خطرناک ہوگا۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایران ایک بڑی سطح کی جی پی ایس جیمنگ کی ایکسرسائز کر چکا ہے ابھی چند دن پہلے، یعنی اگلے راؤنڈ کے دوران ایران بہت ہی ایڈوانسڈ قسم کی الیکٹرانک وارفیئر کا مظاہرہ کرے گا جو امریکی فائٹرز اور ان کے ریڈار سسٹمز کو اور ان کے جہازوں میں جو ریڈار سسٹمز لگے ہوتے ہیں ان کو وہ بلائنڈ کر سکے گا۔ اگر یہ امریکہ کے فائٹر جیٹس وغیرہ یا بامبرز آئیں گے ایران کے ان علاقوں میں تو وہ جیمنگ کر دیں گے، اور یہ بامبر جو ہیں کیونکہ اب ساری کی ساری ایڈوانس ٹیکنالوجی میں یہ ریڈار سے چل رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے پائلٹ دیکھ کر بمباری نہیں کر رہا ہوتا، تو اپنے جی پی ایس سسٹم سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہدف ہے اور اس جی پی ایس سسٹم کے تحت ہی اپنے ہدف کو فائر کرنے کا بٹن دباتے ہیں، اور یہ سارا سسٹم جی پی ایس مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایران نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ امریکہ کے اس جی پی ایس سسٹم کو اپنے علاقے میں جیم کر سکے گا، تو وہ سب بلائنڈ ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے۔ اس سے ان کے فائٹر جیٹس اپنے اہداف حاصل نہیں کر پائیں گے، نشانوں پر میزائل نہیں داغ سکیں گے۔ تو امریکی طرف سے بھی فوجی کارروائی کے امکانات موجود ہیں۔ الجزیرہ کی واشنگٹن ٹیم نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ دوبارہ جنگ کا خطرہ اب بھی بہت بڑا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خود 24 مئی کو کہا کہ انہوں نے مذاکرات کاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسی معاہدے میں جلدی نہ کرے، نو رش، کیونکہ وقت ہمارے ساتھ ہے، یعنی ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ہمارے ساتھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آبِ ہرمز میں امریکی جو بلاکیڈ ہے، نیول بلاکیڈ، وہ پوری طرح نافذ رہے گا جب تک کوئی معاہدہ طے نہیں ہو جاتا ہے، اس کی تصدیق نہیں ہو جاتی ہے اور اس پر دستخط نہیں ہو جاتے، یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک سینئر امریکی اہلکار نے فاکس نیوز کو بتایا کہ اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں یا ان سے کوئی بڑا معاہدہ نہیں نکلتا ہے، کوئی ہو نہیں پاتا ہے، تو امریکہ فوجی حملے دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی تک ہم یہ دیکھیں دونوں زبان احتیاط سے استعمال کریں کہ امریکہ حملے کر دے گا یا امریکہ تیار ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی تباہی لائیں گے کہ آپ صدیوں یاد رکھیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فوراً حملہ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ریسٹرین بھی دونوں میں ہے، چاہتے بھی ہیں کہ معاہدہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں پوری طرح فوجی تیاری کیے بیٹھے ہیں۔ تاہم یونیورسٹی آف شکاگو کے بین الاقوامی امور کے بڑے ہی معروف پروفیسر جان میئر شائمر نے واضح طور پر کہا ہے کہ وقت امریکہ کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایران کے ساتھ ہے، کیونکہ آبِ ہرمز مزید بند رہتا ہے تو دنیا مزید تباہی کا شکار ہوگی۔ تیل کی قیمتیں آسمان تک چلی جائیں گی، $150 $200 فی بیرل تک جا سکتی ہیں، اور امریکہ کے اندر فی گیلن قیمتیں جو ہیں وہ $8 تک جا سکتی ہیں۔ اور معاملہ محض تیل کی تجارت کا یا اس کی ایکسپورٹ کا ہی نہیں ہے، ہر قسم کی تجارت متاثر ہو رہی ہے، جو بقول میئر شائمر کیٹاسٹرافک یعنی تباہ کن ثابت ہوگی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آج کوئی معاہدہ طے پا جائے تب بھی حالات کے معمول پر آنے میں چند ماہ لگیں گے، اور اگر مذاکرات میں مزید دیر لگتی ہے اور معاملات طے نہیں پاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے کھلنے میں اور وقت لگے گا، نتیجتاً حالات تباہ کن ہوں گے۔ اب اسرائیل کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ پوری کہانی ادھوری رہ جائے گی۔ ایکسیوس کے نامہ نگار بارک راوید یہ اسرائیل کے ہیں اور وہاں پہ کبھی اسرائیلی فوج میں بھی رہے ہیں، اور آج کل یہ امریکہ میں صحافت کر رہے ہیں ایکسیوس کے ساتھ مل کر، اور بہت ساری ایکسکلوسیو خبریں دیتے ہیں جو کہ ظاہر ہے اسرائیلی لابی کی خبریں کہلاتی ہیں۔
تو انہوں نے بھی ایک سینئر امریکی اہلکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ معاہدے پر آج یا کل دستخط نہیں ہوں گے، یعنی اتوار پیر وغیرہ کو دستخط نہیں ہوں گے، ابھی کئی تفصیلات طے کرنا باقی ہیں، اور کچھ الفاظ پر ابھی بھی ادھر ادھر ہو رہی ہے بات کہ یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ لفظ یوں ہونا چاہیے، یہ لفظ یوں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ ڈرافٹ ابھی کوئی فائنل نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اسرائیلی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ تہران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روک دے گا، جبکہ اسرائیل کو کارروائی کی آزادی برقرار رہے گی۔ یعنی اسرائیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت ایران پر فوجی حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک تجزیہ کار ہیں عقیبہ ایلڈر، انہوں نے الجزیرہ کو بتایا کہ نتن یاہو کے وعدوں اور حقیقت کے درمیان خلیج ایک اتھاہ کھائی ہے، یعنی بہت زیادہ گلف ہے بیچ میں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر امریکہ نے ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو اسرائیل کا ایران پر حملہ براہ راست امریکی سفارتکاری اور امریکی ساکھ کے خلاف ہوگا۔ یہ ایک ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں عقیلہ جو ہیں۔ تو یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے کہ امریکہ اسے برداشت کر لے گا، اس لیے نتن یاہو اپنی عوام سے ایسے وعدے کر رہے ہیں جو شاید پورے نہ ہو سکے۔ عقیبہ ایلڈر کا یہ تجزیہ بھی زیادہ درست نہیں ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی کئی بار خلاف ورزیاں کی ہیں، مگر امریکہ کی ساکھ خراب ہو نہ ہو وہ اسے روک نہیں سکا ہے، بلکہ امریکہ پھر بھی اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا رہا ہے، چاہے اسرائیل نے کتنی ہی بدماشیاں کیوں نہ کی ہوں۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے ہوئے سفارتکاروں کے باوجود جو کچھ نہ کچھ ڈرافٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب بقول ٹرمپ کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے کام کرو، تو اب میدان میں یا تو لڑائی ہوگی یا ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، بلکہ ایک سیکٹر پہ لڑائی ہو رہی ہے۔ مثلا لبنان میں خون بہہ رہا ہے، یہ دوسرے محاذوں پر تیاریوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان پر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 2 مارچ 2026 کے بعد سے اب تک کم از کم 3123 افراد لبنان کے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ لبنان کی حکومت کے اعداد و شمار ہیں، اور یہ سب کچھ اس جنگ بندی کے باوجود ہو رہا ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس میں زخمیوں کی تعداد اگر جائیں گے تو تقریباً 10,000 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اور 1 ملین یعنی 10 لاکھ جو جنوبی لبنان کے رہنے والے جو لبنانی ہیں وہ ہجرت پر یا ڈسپلیس ہو کر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور وہاں سے نکل مرکزی لبنان یا شمالی لبنان کی طرف اس وقت کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ تو پاکستانی مذاکرات میں ایک ثالث کے طور پر شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 مئی کو بڑا ایک سیلیبریشن کے طور پہ ایک ٹیکسٹ کیا تھا اور کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور بہت جلد شروع ہوگا، لیکن انہوں نے کوئی تاریخ نہیں بتائی۔ اور جب دونوں فریق اتنے دور ہیں تو بہت جلد کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نو رش، کوئی جلدی نہیں ہے، یہ بات کہنے کے بعد اب پاکستان خاموش ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا خاموش نہیں ہے۔ تسنیم نیوز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ MOU یعنی مفاہمتی یادداشت کی اہم شقوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، خاص طور پہ ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کی واپسی والی شقوں میں۔ تو تسنیم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اپنی ریڈ لائن سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اب بھی امکان ہے کہ یہ مفاہمت مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یہ تسنیم نیوز کہہ رہی ہے۔ یہ سفارتی زبان نہیں ہے، یہ انتباہی زبان ہے۔ تو آخر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفاہمت جس کی اتوار 24 مئی کو امید تھی کہ دستخط ہوں گے، وہ دستخط نہیں ہوئے۔ اس کی بجائے معاملات الٹ گئے ہیں۔ امریکہ اہم معاملات پر اپنے وعدوں سے پھر گیا ہے۔ ایران جزوی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر رہا ہے کہ اگر معاہدہ ہوگا تو سب باتیں مکمل طور پہ طے ہوں، یعنی اگر MOU بھی ہونا تو MOU میں بھی یہ سب کچھ طے کیا جائے اور ان کی ضمانتیں بھی دی جائیں کہ ان پر عمل درآمد بھی ہوگا، یعنی سینکشنز ختم ہوں گی، فروزن ایسٹس ملیں گے، لڑائی نہیں کی جائے گی، ڈپلائمنٹ روکی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ایٹمی معاملات ابھی زیر بحث نہیں آئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، حالانکہ امریکہ بار بار اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو دونوں فریق کھلم کھلا فوجی آپشنز کی بھی بات کر رہے ہیں۔ مارکو روبیو نے بھی کہا ہے اور اسماعیل بقائی نے بھی کہا ہے کہ پھر آلٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں، بلکہ اسماعیل بقائی سے زیادہ جو ایران کی پارلیمنٹ کے جو ارکان ہیں اب وہ
مکمل طور پر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ان کی IRGC، ان کی فوج میزائلز بھی اب نکال رہی ہے، لانچرز پہ سیٹ کر رہی ہے، اور GPS جیمرز بھی ایران نے اپنے ایڈوانس لیول کے وہ بھی ڈپلوائے کر دیے ہوئے ہیں. لبنان میں لڑائی جاری ہے جہاں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، اور اسرائیل اپنے لیے جنگ بندی توڑنے کا حق مانگ رہا ہے، جبکہ ایران اسے کبھی قبول نہیں کرے گا. آخر میں وہی صحافی کا قول دہراتا ہوں جو میں نے شروع میں جس کا ذکر کیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات انتہائی تکلیف دہ ہیں، پریشان کن اور پاگل یعنی کریزی کر دینے والے ہیں. یہاں پنگ پونگ کی طرح بال کبھی ادھر کبھی ادھر چلی جاتی ہے. ایک دن امید ہوتی ہے، اگلے دن مایوسی. ایک کہتا ہے کہ معاہدہ طے ہے، دوسرا کہتا ہے کہ امریکہ اپنی ہی بات سے پھر جاتا ہے. ایک کہتا ہے کہ یورینیم حوالے کرنے پر راضی ہو گئے ہو ایران، دوسرا کہتا ہے کہ یہ موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے امریکہ صاحب. تو یہ کوئی عام مذاکرات نہیں ہیں، یہ ایک اعلیٰ خطرے والا کھیل ہے جس کا فی الحال کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے. میں اس کہانی پر نظر رکھوں گا، اور جیسے ہی کوئی نئی پیش رفت ہوگی آپ کو دوبارہ ویلاگ کے ساتھ آ کے سب تفصیلات بتانے کی کوشش کروں گا. ہماری گفتگو سننے کا شکریہ. ثقلین امام کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.